अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला से दुआ है आप ईमान की बेहतरीन हालत में हों और अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें फरमाए। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी सूरत बकरा जो है ख़त्म हो गई और सूरत आल इमरान जो है हमारी शुरू हुई है और हम हज़रत मरियम के मुतल्लिक़ पढ़ रहे हैं। तो 41 आयत हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे 42 से लेकर 64 तक। ये सारी आयतें जो है ना ये भी हज़रत मरियम के मुतल्लिक़ है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये जो सारी आयतें हैं ना 22 आयतें बन रही हैं शायद 42 से लेकर 64 तक। तो ये सारी आयतें जो है ना ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ हैं। तो ये इन्हीं के मुतल्लिक़ सारी आयतें हैं, इसलिए मैंने सारी इकट्ठी जो है ना वो कोट कर ली हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आयत नंबर है 42 आयत नंबर है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वइज़ क़ालतिल मलाइकातुहु मरियमा, यानी और वो वक्त याद करो जब फ़रिश्तों ने हज़रत मरियम से कहा कि अल्लाह ने तुमको मुंतखब कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको ये जो मुंतखब करना है इसके बारे में कोट करवा दूँ कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में है कि मरियम बिन्त इमरान अपने ज़माने की औरतों में सबसे बेहतरीन औरत थी। तो औरतों में कोई औरत कामिल नहीं हुई सिवाय मरियम बिन्त इमरान और आसिया ज़ौजे फ़िरौन के। तो एक जगह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जज्बा कुर्बानी और सब्र व इस्तकामत का जो सबक है वो तमाम जहान की औरतों में तुम्हारे लिए मरियम बिन्त इमरान, खतीजा बिन्त खुलीद, फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद और आसिया ज़ौजा फ़िरौन काफ़ी हैं। यानी ये जो तमाम चारों औरतें हैं, ठीक है। यानी जैसे कि आपको नाम से पता चल गया कि आसिया जो थी वो फ़िरौन की बीवी थी और आपको पता है कि हज़रत आसिया के साथ फ़िरौन ने क्या किया जब उसे पता चल गया कि ये ईमान ले आई है। इसी तरह यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमारे जो नबी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेटी हैं। इसी तरह मसलन मरियम बिन्त इमरान है जिनका हम वाक़या भी पढ़ रहे हैं और अभी यानी कि अभी शुरू भी होने वाला है। यानी ये जो चारों औरतें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो इनमें जज्बा कुर्बानी और सब्र व इस्तकामत यानी इनसे सबक हासिल कर सकते हैं हम, ये जो चारों औरतें हैं। तो ये औरतें जो हैं ये यानी कि इनकी जो ज़िंदगी है हमारे लिए नमूना है। तो चलें शुरू करते हैं। आयत नंबर 42 है। और वो वक्त याद करो जब फ़रिश्तों ने हज़रत मरियम से कहा, मेरा ख़्याल है कि ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी वो बड़ी खुशकिस्मत औरत थी जिनको फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह ने तुमको मुंतखब कर लिया। जैसे वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या था ना कि वो जब यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरा डाल रहे थे, हम आगे इसको पढ़ेंगे चल के। तो उनके बारे में यानी कि इसके आगे मैं मसलन आगे चल के आपको वजाहत बताती हूँ, लेकिन यहाँ मैं इसलिए ये जो मुंतखब का लफ्ज़ है ना, क्या है मरियम अल्लाह ने तुमको मुंतखब किया, ये इंसान के लिए बड़ा मसलन के बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई वाला लफ्ज़ है कि आपको मुंतखब कर लिया गया। जैसे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत उतारी थी ना कि जब वो आपके साथ गई थी तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जाते तो कुरा डालते अपनी बीवियों के दरमियान और जिसका निकलता उसको साथ ले जाते। तो वो मिसन एक वाक़या था, तो उसके बारे में सूरह नूर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर हमारी ज़िंदगी रही तो हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह अगर अल्लाह ताला ने उतार दी हैं उनकी यानी कि उनकी अल्लाह ताला ने गवाही दी कि ये आपकी बीवी जो है ना ये पाक साफ़ है, ये लोग ऐसी तोहमत लगा रहे हैं, तो ऐसे बड़े फ़ख्र की बात है। यानी एक बंदे के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि फ़रिश्ते औरत से आकर कह रहे हैं कि जब फ़रिश्तों ने हज़रत मरियम से कहा कि मरियम अल्लाह ने तुमको मुंतखब कर लिया है, तुम्हें पाक किया है और दुनिया की तमाम औरतों पर तुमको बरगज़ीदा किया है। ए मरियम अपने रब की नाफरमानी करती रहो, सजदा करती रहो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करती रहो।
حضرت مریم کا ذکر چل رہا ہے تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر فرمایا. پھر حضرت مریم کا ذکر شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتے حضرت مریم کے پاس بھیجے. فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، تو اب آپ تمام جہان کی جو عورتیں ہیں برگزیدہ ہیں آپ ان پر، تو اب آپ اپنے رب کی فرما برداری کریں، سجدہ کریں، رکوع کریں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مثلا ان کو قانون بتا دیا کہ اب آپ یہ کام کریں. یعنی ایک بات تو اس سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، یعنی سجدہ کرنا جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، فرما برداری یعنی اپنے رب کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. آگے ہے آیت نمبر 44 ہے، ذالک من انباء الغیب، یعنی اے رسول یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ تو ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ مریم کی کفالت کے لیے قرآن دازی کر رہے تھے، اور نہ اس وقت موجود تھے جب کفالت کے لیے وہ جھگڑا کر رہے تھے. اس صورت میں آپ کو ان چیزوں کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارا فضل ہے کہ ہم نے بذریعہ وحی آپ کو بتایا. یعنی اذا یختصمون، بذریعہ وحی آپ کو مثلا بتا دیا ہے. اس کی تھوڑی سی تشریح ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ ان خبروں سے واقف نہیں تھے. مثلا واقف ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا معاملہ پیش آیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا کہ قرعہ ڈالا گیا جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا یعنی کہ نام نکلا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت مریم کی کفالت کریں گے. تو بنی اسرائیل جو تھے وہ آپس میں جھگڑنے لگ گئے، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں کروں کفالت، میں کروں، لیکن قرآن دازی کے ذریعے یعنی حضرت مریم کا جو کفیل تھا حضرت زکریا علیہ السلام ان کا نام نکل آیا. تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غیب کی باتیں بذریعہ وحی پہنچائی گئیں تو ان کو پہلے پتہ نہیں تھا، اس لیے وہی مثلا ان کو پہنچایا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا نا کہ بھئی یہ جو کام ہے نا یہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا. اس کا ذکر ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ قصاص میں چل کر پڑھیں گے. غیب کی یہ جو خبریں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک زبردست نشانی بھی اس میں پائی جاتی ہے. دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی کام کریں تو وہ قرآن دازی کر لیں. مثلا جیسے وہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر میں جاتے تو وہ قرآن دازی کر لیتے اپنی بیویوں کے درمیان، تو جس بیوی کا نام نکلتا آپ انہیں ساتھ لے جاتے. تو وہ جیسے مثلا سفر میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سفر کا ارادہ کیا تو ان کا قرآن نکلا، ان کا نام نکلیا تو وہ آپ کے ساتھ آپ کے سفر میں شریک تھیں. مثلا یہ جو ہے نا یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ نور میں چل کر ان کی آیت کی زیادہ وضاحت آپ کو بتائیں گے. اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ غیب کی باتوں کو کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہوتے ہیں نا وہ غیب کی خبریں انہیں بذریعہ وحی انہیں یعنی اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی مطلع کرتا ہے کہ بھئی یہ بات ایسے ہے یا یہ کام ایسے ہے، اس کے بغیر ان کو کوئی غیب کی خبر نہیں ہوتی. اس طرح آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا قالت للملائکۃ یا مریم ان اللہ، یعنی کہ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ تم مثلا مریم جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ مریم کے پاس اللہ اور اسے کہو کہ اللہ تم کو اپنی طرف ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں باعزت اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. یعنی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، وہ لوگوں سے بات کرے گا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. تو مریم علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسا ہوگا؟ یعنی میرا مطلب بات کرنے کا کہ مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے ہاں بچہ کیسا ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. اللہ فرمائے گا اسی حالت میں ہوگا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر دیتا ہے تو بس وہ کہہ دیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. فرشتوں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مریم سے کہا اور اللہ عیسیٰ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا.
وہ بنی اسرائیل سے کہیں گے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور یہ کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے وہ جو اندھے ہوتے ہیں ان کو بینائی یعنی عطا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ سفید وہ مثلا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی تھی نا، اس آیت میں ان کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی تھیں اس میں سے کہ آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، جو کوہڑ کی بیماری ہے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اس کا واقعہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ میں آپ کو کوٹ کرواتی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا، یعنی اللہ کے حکم سے وہ بتاتے تھے کہ تم نے کیا کھایا، اپنے گھر میں کیا جمع کیا، اور اگر مومن ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے مثلا کھلی نشانیاں ہیں، اور میں تورات کی جو مجھ پر پہلے سے نازل ہوئی تھی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تمہیں بطور سزا کے حرام کر دی گئی ہیں انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے رب کی طرف کھلی نشانیاں لے کر آیا ہوں مثلا اللہ کی طرف سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو، بے شک میرا اور تمہارے رب اللہ ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور یہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی آیت نمبر 51 میں اللہ کہتا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک آپ اسے کوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مثلا جو حضرت ان کو نبوت عطا ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے لوگوں کو آ کے بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا انسان ہوں، نبی ہوں، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میرے پاس یہ نشانیاں ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، وہ جو برس کا علاج ہے وہ کر سکتا ہوں، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا اور تمہارے گھر میں کیا ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے نا میں انہیں بتا سکتا ہوں۔ یہ جو حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی پرورش کا ذکر آیا تو ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالغ ہونے اور پھر ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر یعنی فرمایا۔ تو پیدا ہونے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا کہ ایک ایسا فرزند دے رہا ہوں جو کلمہ کن کے ذریعے پیدا ہوگا۔ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پھر کہا زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو گیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے یعنی اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ جو اللہ چاہے کر سکتا ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی مرد نہیں آیا، نہ ہی کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، تو میرے ہاں بیٹا کیوں کر ہوگا؟ اللہ نے کہا جو میں چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ یعنی اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں اس نے کن کہنا اور کام ہو جانا ہے۔ جیسے وہ مٹی کا پتلا بنایا تو اللہ نے کہا کہ اب زندہ ہو جا تو وہ ہو گیا، ایسے ہی اللہ نے کہا کہ اس کے یہاں بیٹا ہوگا تو اللہ کہتا ہے میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جب میں کسی کام کا فیصلہ کرتا ہوں تو اسے کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیدائشی فطرتی یعنی قوانین کے مطابق نہیں بلکہ ان کی پیدائش کا ابتدائی کلمہ جو تھا وہ کن تھا، وہ کن سے وجود میں آئے ہیں۔ جو حضرت مریم علیہ السلام ہیں وہ عام فطرتی قانون کے تحت حاملہ نہیں ہوئی بلکہ وہ کن کے ذریعے حاملہ ہوئی ہیں۔ مسیح عیسیٰ بن مریم جو ہیں الہ نہیں ہیں، وہ تو بس اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف یعنی کہ کیا ہے منسوب کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، یعنی اللہ نے کن کہا تو وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ظاہر ہو رہی ہے نا کہ اللہ جو چاہتے کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اہل محشر سے کہیں گے کہ عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں، تمہاری سفارش کریں گے۔ پھر فرشتوں نے کہا ہے مریم اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، یعنی اس فرزند کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، یعنی ان کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ یعنی ان کلمات سے ثابت ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ نے ہی رکھا ہے، اور ان کی پیدائش سے پہلے حضرت مریم کو بتایا تھا کہ ابن مریم کہنے میں یہ مسئلہ تھی کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، یعنی ان کو ماں کی طرف سے منسوخ کیا گیا ہے۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو ان کے ساتھ یعنی بن مریم کہا گیا ہے، کیونکہ بن مریم مریم کا بیٹا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس لیے حضرت مریم کی طرف منسوخ کیا گیا، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔
اس میں سب سے پہلی جو صفت ہے یہ ہے کہ وجیہن فی دنیا والآخرت، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ بڑے بلند مرتبے باعزت اور شریف ہوں گے۔ دوسری صفت ان میں یہ ہے کہ ومن المقربین، یعنی اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ تیسری صفت ان میں یہ ہے کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کریں گے، یعنی وہ دھیڑ عمر میں بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ ایک بڑا بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اس زمانے میں بھی باتیں کرتا ہے، یعنی یہ 3 صفتیں ہیں اس میں۔ یعنی وہ دھیڑ عمر جو آدمی ہوتا ہے اس کے علم اور تجربے کے لحاظ سے وہ پختہ ہو جاتا ہے نا، اور بڑی یعنی کہ سنجیدگی سے اور فہم و فراست سے بات کرتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی یعنی کہ ایسے ہی باتیں کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کے موقع پر قوم نے یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو تہمت لگائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو مثلا انہوں نے ان سے اشارہ کرتے ان کی کہا کہ یہ تو بڑی پاک باز عورت تھی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے، تو حضرت مریم پریشان رہنے لگ گئیں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کچھ لوگ پوچھیں تو کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو، یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عنایت فرمائی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرشتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوتھی صفت یہ بتائی ہے کہ من صالحین، وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ دیکھیں اس میں حضرت مریم نے موجزانہ سوال کا ذکر بھی ہے اس میں، کہ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوتا ہے، تو جب کہ یہ تو جائز طور پر مجھے کسی مرد نے نہیں لگایا، تو نہ ہی میں نے کسی کے ساتھ کوئی غلط ملط کام کیا ہے۔ تو حضرت مریم کا تعجب اپنی جگہ تو بالکل صحیح تھا، مطلب یہ تھا کہ جائز طور پر کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہوتا تو پھر وہ مثلا فطرت کے مطابق بچہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ یخلق من یشاء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ ہوا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی، اس کے بعد انجیل کی جو تعلیم ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی نا، تو اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر یہ جو کتابیں جب اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے تو اس کو اس کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ اب یہ نبی پر یہ نازل ہوئی ہے کتاب، تو اسی کتاب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آنے والا نبی یہ ہے، اس پر یہ کتاب نازل ہوگی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو سورۃ مریم میں اس کی تفصیل جو ہے نا وہ ہم آگے چل کر، اور یعنی پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت پوری اتاری ہے نا، کہ تو پھر ہم آگے چل کر انشاءاللہ ہمارا آپ کا ساتھ رہا تو ہم سورۃ مریم میں بھی اس کی وضاحت سے یعنی تفسیر پڑھیں گے۔ یہ جو آیات ہیں یہ ساری، یہ جو میرا 22 آیات ہیں یہ سارے اسی میں کاؤنٹ ہوئی ہیں، تو اس کا جو صحیح مثلا صحیح جانچ پڑتال ہے وہ سورۃ مریم میں بھی اس کی جانچ پڑتال صحیح کی گئی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مثلا ان کو بتایا کہ یہ برس کا علاج کر سکتے ہیں، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، نابینا کو مثلا اس کی روشنی کو واپس لا سکتے ہیں، تو یہ جو 4-5 کام ہیں یہ مثلا 4 ہیں، 3-4-5 کام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مثلا یہ بشارتیں دی گئی ہیں کہ یہ کام یہ بندے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ان باتوں کو کھلی نبوت سمجھ کر قبول کرو، وہ مصدقا لما بین یدیہ من تورات ہی، یعنی تمہاری طرف تورات کی تصدیق کرتا ہے، بے شک وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو یہ میں نے یہ نبی ہیں اور میرے حکم سے مبعوث ہوئے ہیں، تو جو یہ کہتے ہیں اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ کہ میری عبادت کرو نا، یہی سیدھا رستہ ہے۔ جیسے حضرت دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہماری رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں میں مختلف نبی بھیجے۔ سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل کی قوم میں آئے، اور بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب تھی، ٹھیک ہے۔ میں نے سورۃ بقرہ میں اس کی بڑی وضاحت سے اس کا ذکر کر دیا ہے، تو آگے چل کر سورۃ بنی اسرائیل بھی ہے اس میں بھی ہم کریں گے، لیکن سورۃ بقرہ میں اس کا بہت زیادہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام و اکرام بھی بہت دیے، اور ان پر نافرمانی کے سبب ان پر عذاب بھی بہت زیادہ آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں بہت زیادہ نبی بھیجے تاکہ ان کا سلسلہ جو چلتا رہے۔
اس کے آگے ہے جی پھر جب کافر نہ مانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حالت میں محسوس کیا کہ وہ کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں تو کہنے لگے کون اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ آیت نمبر 52 ہے۔ پھر ان حواریوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تو نے نازل کی اور ہم تیری طرف رسول کی پیروی بھی کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ جو کافر تھے، کافروں نے خفیہ تدبیریں کیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خفیہ تدبیریں کیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین جو ہے وہ کیا کرنے والا ہے؟ خفیہ تدبیریں کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ آیت جو ہے نا قرآن پاک کی، اب یقین کریں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، یعنی جب انہوں نے کہا ہے نا کہ اللہ ہم ایمان لاتے ہیں جو تم نے اتارا ہے اور پیروی کرتے ہیں جو تیرا رسول ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور پھر تم گواہ رہنا کہ ہم نے جو کتاب تم نے نازل کی ہے ہم اس کے ماننے والے ہیں اور ہم مسلم ہیں۔ وَمَكَرُوا اللہ، یعنی جو لوگ مکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیریں کر رکھی ہیں، یعنی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ کسی کو اپنے مکر فریب دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو اس بندے کی بھی یعنی کہ دل جوئی فرمائی ہے کہ جو انسان ایک دوسرے انسان کے لیے مکر و فریب کرتا ہے، یعنی جیسے کہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، وہ اس کے بارے میں وضاحت سے میں نے بتایا نا، ان میں یہ بھی باتیں پائی جاتی تھیں، تو وہ ایک دوسرے خلاف جیسے وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتا ہے کہ اس میں تھا نا اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، یعنی کہ اللہ یستہزئ یعنی اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ وہ جب کہتے تھے نا ہم ایمان والوں کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور وہ جب اکیلے میں شیطان کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے سامنے یوں ہی ان کی دل جوئی کر رہے تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی یہ وہ آپس میں اس وقت بھی تدبیریں کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہوں، اللہ یستہزئ بہم۔ تو اسی طرح اس آیت میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ جو بندہ مکر کرتا ہے، جو بندہ مکر کرتا ہے تو اللہ اس کے مکر سے واقف ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بہتر جو ہے نا وہ تدبیریں کرنے والا ہوں، واللہ خیر الماکرین، کہ میں بہترین مکر کرنے والا ہوں ان سے۔ تو پھر انسان کو کس بات کا دکھ اور افسوس ہے جب اللہ اس کے ساتھ ہے؟ یعنی جب تک اللہ اب بندے کے ساتھ ہے تو اس کے بارے میں انسان دوسرا جو مرضی اس کے بارے میں کرتا رہے، اللہ اس کے ساتھ ہے تو پھر اس کو کیا فکر؟ واللہ خیر الماکرین۔ اس آیت کو بھی اگر آپ کے پاس قرآن پاک رکھا ہے ترجمے والا تو آپ اس آیت کو بھی ذرا ہائی لائٹ کر لیں کہ وَمَكَرُوا اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ترجمہ جو ہے نا جہاں لکھا ہوا بے شک آپ اس پر جو ہے نا وہ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ یہ آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر اپنے بندوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ بندے جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں لوگوں کی تدبیروں سے، لوگوں کے خفیہ جو ہے چال چلن ان سے، یا جو لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان سے۔ اللہ کہتا ہے کوئی فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، واللہ خیر الماکرین۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دی اور انہیں اپنی دعوت نبوت کی تصدیق کے لیے بھی معجزانہ یعنی معجزات دکھائے، لیکن کافروں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے معجزات کو کیا کہہ کر ٹال دیا کہ یہ تو جادو ہیں، جادوگر ہے یہ۔ فلما احصى عیسیٰ منہم الکافر کفر قال من انصار الی اللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ قوم کفر میں سرشار ہے اور دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے اور کسی طرح مسلم بننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایک دن اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا من انصار الی اللہ، بتاؤ کون دعوت اللہ کے اس کام میں میری مدد کرنے والا ہے۔ یعنی کہ آپ نے جب اپنے سارے حربے استعمال کر لیے اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو میری قوم ہے یہ تو کسی طرح بھی مسلم نہیں بن رہے، تو پھر آپ نے ایک دن اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا کہ بتاؤ کون اللہ تعالیٰ کی دعوت جو ہے اللہ تعالیٰ کی میں دعوت دیتا ہوں تو کون میری مدد کرے گا، اس میں کون تیار ہے؟ تو قوم کی اکثریت نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو چند ایک لوگ جو تھے جنہیں اللہ نے توفیق دی ہوئی تھی وہ ایمان لے کے آئے ہیں، اور یہی جو لوگ تھے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص یعنی جان نثار اور مددگار یعنی حواری خلائے۔ یہ جو چند لوگ تھے حواری
یعنی یہ جو کہلائے تھے، باقی تو یعنی اکثریت میں یعنی آپ سمجھ لیں کہ چند ایک بندے تھے، جیسے 100 میں سے چند ایک بندے ہوں جو ایمان لائے، باقی سب انہوں نے کہا نہیں بھائی، یعنی جن کو اللہ نے توفیق دی وہ ایمان لے آئے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ وقت یاد کرو جب میں نے حواریوں کو حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ، ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہا کہ ہم مسلم ہیں۔ یعنی حواریوں کی صفات کے سلسلے میں مندرجہ ذیل حدیث سے بھی قابل غور ہے، میں اس میں حدیثیں بھی آپ کو کوٹ کرواؤں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ احد کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ کون خبر لائے گا؟ تو زبیر نے کہا میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مثلا کون ہے جو خبریں لائے گا؟ تو پھر حضرت زبیر نے کہا کہ آنا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ 3 بات کہی۔ تو ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، صحیح مسلم میں ہے، مجھ سے پہلے جو نبی بھی اللہ نے کسی امت کے لیے مبعوث فرمائے ہیں، اس کی امت میں اس کے حواری اور اصحابہ ہوتے ہیں جو اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلق پیدا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں اس کا انہیں خود بھی حکم نہیں دیا گیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیں مندرجہ ذیل جو حدیث ہے، اس کے حواری مندرجہ ذیل صفات ہیں، ان میں یعنی انتہائی یعنی کہ جو آپ کے جانسار سپہ سالار یا جو آپ کے صحابہ ہیں، ان میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ انتہائی جان نثار اور قربانی کے لیے پہل کرتے ہیں، سنت کے یعنی کہ سنت کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، احکامات کی تعمیر کرتے ہیں، قول و فعل کی مطابقت مثلا ہوتی ہے ان میں، اور بدایت سے پریز کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے ان کے نبی نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے وہ اسی کو بجا لاتے ہیں۔ اور وہ جو ماکرون والی آیت ہے، یعنی کہ نقصان پہنچانا اور خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کفار کے شر سے بچانے کی خفیہ تدبیر کہا ہے، واللہ خیر الماکرین، یعنی اللہ تعالیٰ سے بہترین تدبیریں کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ تمام تدبیریں کرنے والوں میں سے سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے مراحل کسی کو نظر نہیں آتے، البتہ جب وہ کام ہو چکتا ہے تو لوگوں کو نتائج کا پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی کہ مراحل کا نظر نہ آنا اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ خفیہ تدبیر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کفار کے شر سے بچایا، یعنی وہ تدبیریں کر رہے تھے مارنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ بچا لیا اپنی تدبیر کر کے۔ یعنی ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے نا، تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ اللہ نے جو تدبیر دی تھی کامیاب تو اللہ کی تدبیر ہونی تھی نا۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، وہی سب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنی چاہیے، رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور رسول کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں اطاعت ہے۔ من یطع اللہ رسول فقد اطاع اللہ، یعنی سورۃ نساء میں اللہ فرماتا ہے جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً کس کی اطاعت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ جو شرائط ہے ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے۔ اس کے آگے ہے جی آیت نمبر 55 ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یاد کیجیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پوری طرح لینے والا ہوں، یعنی تمہارا پورا جسم کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تمہیں کافروں کی برائی سے پاک اور محفوظ رکھوں گا، اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک کے دن تک کافروں پر غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب کو ایک دن میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر اس دن میں تمہارے درمیان جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو فیصلہ کروں گا۔ جو لوگ کافر ہیں ان کو دنیا میں بھی سخت عذاب میں مبتلا کروں گا، اور آخرت میں بھی ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ ان کو ان کا پورا اجر دے گا، یعنی وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا کیونکہ وہ ناانصافی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ انصاف والا ہے اور انصاف کو ہی پسند کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اس آیت کو بھی
کوٹ کر لیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ ان کے اجر ان کو پورا دے گا، اور اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا کیونکہ وہ ناانصافی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ جو گزشتہ آیت گزری ہے آل عمران کی چند آیتوں میں انصار کے غلط عقیدے کی جو تردید کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کی پیدائش کا جو ذکر ہے وہ بغیر باپ کے ہے۔ اس وجہ سے انصار نے یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غلط عقیدے کا یعنی کہ ازالہ کیا۔ نصار کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کی یہ بھی غلط فہمی یعنی اس کی تردید کر دی، یعنی اس کو غلط ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مثلا ان کو صلیب نہیں چڑھایا گیا، وہ زندہ ہی اٹھا لیے گئے ہیں۔ یعنی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں تم کو پوری طرح لینے والا ہوں، پوری طرح میں کہ تمہاری روح کے ساتھ آسمان پر اٹھانے والا ہوں، اور تم کو کافروں کی یعنی یہ جو کافروں کی چال بازیاں تھیں وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں۔ تمہاری جو پیروی کرنے والے ہیں قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں نا، میں ان کو کافروں پر ہمیشہ افضل ہی رکھوں گا۔ اس میں غور طلب بات کیا ہے؟ یعنی متفقی کا اس میں غور طلب بات کیا؟ متفی کا مصدر توفی ہے جس کے لغوی معنی ہے پورا، یعنی اس کے معنی موت دینا اور صلاح دینے کے بعد بھی ہے۔ یعنی اس آیت میں لفظ یا تاوافا موت کے معنی بھی استعمال ہوا ہے اور صلاح دینے کے معنی بھی ہیں اس میں۔ ذرا آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب آپ کو کوئی پوچھے، یعنی یہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، عیسائی جو ہیں لوگ، یہ اکثر پیشتر اب تو ان کی مثلا تعداد ہی کافی ہے، کوئی نہ کوئی ہمارے محلے میں یا کوئی نہ کہیں رہتا ہے، تو ان کا یہی ہے کہ ان کو صلیب دیا گیا، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ ان کو صلیب نہیں دیا گیا۔ اس آیت سے یعنی یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا یا ان کو سلا دیا ہے، ٹھیک ہے، یا جیسے جس کی میں نے وضاحت کر دیا طوفہ، یعنی کہ اس کے لغوی معنی ہیں کہ یعنی انہیں اٹھا لیا ہے اپنی طرف، یا سلا دینے کے بھی معنی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ عیسیٰ مسیح روح اللہ ان کا یہ جو کمرہ ہے کلمہ ہے عیسیٰ مسیح روح اللہ، یعنی کہ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس میں ان آیات میں یہ جو میں آپ کو بار بار مثلا بتانا چاہتی ہوں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی تھی کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہونے والا ہے۔ پھر انہوں نے آگے سے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا، مجھے تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، یا مثلا میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، یا شادی والے کام بھی نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ نے کہنا کون تو وہ ہو جانا ہے، تو یہ ہو گیا۔ اس لیے پورے قرآن پاک میں جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا ابن مریم کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایمان لانا جو ہے نا عمل صالح کرنے چاہیے، ایمان ہمارا یہ پکا ایمان ہونا چاہیے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ کون کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی قوم میں بہت زیادہ محنت کی، انہیں بتایا کہ میرے پاس یہ اللہ تعالیٰ کے موضوع ہیں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو ان کی قوم جو تھی وہ ایمان نہیں لائی، چاند ایک بندے ایمان لائے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو تمہارے بارے میں تمہیں نقصان یعنی تمہیں قتل کر دیں گے، تو یہ یعنی کہ وہ مکریاں کر رہے ہیں، تدبیریں بنا رہے ہیں کہ تم کو کیسے قتل کیا جائے۔ تو اللہ کہتا ہے میں بہتر تدبیر بنانے والا ہوں، میں تم کو سالم میں تمہیں پورے یعنی روح کے ساتھ کس طرف زندہ ہی اٹھا لوں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں زندہ ہی اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جو تم پر جو چند لوگ ایمان لائے ہیں وہ غالب رہیں گے تمہاری قوم کے اوپر۔ تو جو کافر تھے وہ پھر آپ کو قتل نہیں کر سکے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی آگے آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی یہ نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح کھول کر بیان کر دیا کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ مثلا ایسے سے مراد دیکھیں آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات وذکر حکیم الحکیم۔ اے رسول یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں اور حکمت سے بری نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یعنی
گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور ان کا ذکر فرمایا، اور پھر جو ان کے مذہب کے غلط عقائد تھے ان کی بھی تردید کی، ان کے موضوعات کو ہائی لائٹ کیا۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، لیکن یہ ان کی قوم نہیں تھی بات مانتی۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ حکمت والی آیتیں ہیں، انہیں آپ خود بھی قرآن پاک پڑھیں اور ان باتوں کا مطالعہ کیا کیجئے۔ میں اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں تھوڑا سا، جو میرے ساتھ پیش ہوا۔ میرا تھوڑے دن ہوا ہے، میرا مثلا کہیں جانا ہوا، ایک جگہ بیان تھا تو میں بیان سننے کے لیے گئی۔ تو بیسک میں قرآن پاک ہماری کتاب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اسی پر انشاءاللہ عمل کریں گے، اور ہماری دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس سے جوڑی رکھے، اور اللہ تعالیٰ جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنے کا، یعنی ہمیں اس طرف لگا دے، اور جن باتوں سے منع کیا اور اللہ ہی ہمیں ان باتوں کے سے روکے رکھے۔ لیکن میں یہ جو دوسرے مثلا یہ جو اہل سنت والجماعت ہیں، یہ جو ایسے دوسرے فرقے بنے ہوئے ہیں، تو وہ ان کا بیان تھا، مجھے اس سے پہلے نہیں تھا پتا کہ یہ کہا، میں بس ایک بیان تھا تو ایسے میرا ادھر سے جانا ہوا۔ تو وہاں ہم لوگ گئے، بیان سنے، تو وہ عورتیں اور مرد جو ان کا تھا، ایک عورت ان میں تھی، امیر تھی، اور مرد بھی ایسے، تو وہ سیم باتیں، یعنی وہ یہ باتیں عورتوں میں کر رہی تھی اور مردوں میں، تو وہ محض ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں کچھ 40-50، تو وہ نماز پڑھا کریں، اللہ کا حکم مانا کریں، اور یہ نہیں بتا رہی کہ نماز کیسے پڑھا کریں، یہ نہیں بتا رہی کہ نماز پڑھنے سے پہلے کیا کیا کریں۔ تو مثلا ایسے کی وہ باتیں کر رہے تھے، تو میں نے ان کی باتیں سنی کوئی 15-20 منٹ، تو میں نے ان کا اگر آپ اجازت دیں، میں نے سمیر سے کہا تو میں کیا 10 منٹ بات کر سکتی ہوں؟ تو دیکھیں اس نے آگے سے مجھے کیا کہا ہے، یعنی میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتی، وہ دینی تبلیغ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو معاملات ہیں وہ قبول اور منظور فرمائے، لیکن جو بات نظر آ رہی ہے میں آپ کو وہ بیان کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنے آگے فضائل اعمال بک رکھی ہوئی تھی، تو مجھے کہتی ہیں جی آپ بھی فضائل اعمال پڑھا۔ میں نے کہا فضائل اعمال بھی پڑھنے والی بک ہے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ قرآن کیا کریں، قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک سیکھو اور سکھاؤ۔ تو پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے۔ تو پھر ہم اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو جب مجھے اللہ نے کہا ہے قرآن سیکھو اور سکھاؤ، تو میں قرآن جتنا کہ میں نے سیکھا ہے تھوڑا بہت، میں وہ لوگوں کو 10 منٹ مجھے دیں، 10 منٹ میں تو کلیئر نہیں ہوتا، میں 10 منٹ میں ایک بات بس کروں گی، ایک بات، اور وہ بھی مختصر الفاظ میں کروں گی۔ تو وہ کہتی ہے جی اپنے گھر میں جاؤ، مجلس کرو جا کے، وہاں جو بتاؤ۔ میں نے کہا وہاں تو میں بتاتی رہتی ہوں، یہ جو عورتیں یہاں ہیں یہ عورتیں وہاں نہیں ہوں گی۔ تو پھر اس کو خیر بڑا غصہ آیا، تو پھر دوسری عورتوں نے کہا جی باجی آپ بات کریں۔ میں نے پھر انہیں بات کی، میں نے کہا یہ جو ابھی یعنی انہوں نے کہا نماز پڑھا کریں، لیکن یہ نہیں کہہ رہی کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، یہ نہیں کہہ رہی کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی سب سے پہلے ہمیں پاک ہونا چاہیے۔ نماز کا یہ ٹاپک لے لیں، میں نے کہا کبھی قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، یعنی کہ سب سے پہلے کیا کریں، نماز پڑھیں۔ تو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی قرآن شروع ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دے دیا ہے۔ دیکھیں نماز کے بارے میں کتنی ایڈجسٹمنٹ ہے، اللہ کہتا ہے کہ بیمار ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، بیمار ہے بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، لیکن کیا کرے، چھوڑے نہیں، اشارے سے پڑھ لے، چھوڑے نہیں۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے، سفر میں ہے تو قصر کر لے، 2 کر کے پڑھ لے، یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ایڈجسٹمنٹ دی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ معاف نہیں ہے۔ تو وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھیں، پر انہیں بتائیں تو صحیح کہ نماز کا مثلا کیا حساب کتاب ہے۔ ایسے پھر اس کے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے، وضو کرنا ضروری ہے، اپنی پاکی ضروری ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کی، جیسے اللہ تعالیٰ صاف ستھرے ہیں اور ستھروں کو پسند کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے اللہ ستھروں کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں ستھرا کیسے ہونا ہے۔ آپ انہیں یہ بتائیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، آپ انہیں یہ بتائیں کہ پاکی کیا ہوتی ہے۔ آپ میں جسٹ ہوا میں باتیں کر رہی ہیں۔ تو بات واپس وہیں لوٹ کر آتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں ہمارے سامنے، اس میں نصیحتیں ہیں، اور اللہ نے کھول کھول کر ہمیں بیان کر دی ہیں، تو ہم اس کو چھوڑ کر اور کتابیں پڑھیں۔ جیسے وہ فضا کہتی ہے جی ہمارے جو ہے نا، وہ جو ہمارے علماء ہیں، کہتی ہے یہ جو آپ نے مسئلے بیان کیے نا، ہمارے علماء کہتے ہیں یہ مسئلے عورتوں کا کام نہیں ہے بیان کرنا۔
ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہم لکھ کر اپنے میر کو دیتے ہیں، وہ پھر عالموں سے پوچھتے ہیں، عالم پھر اس کا لکھ کر جواب ہمارے میروں کو دیتے ہیں، پھر وہ ہمارے شوہروں کے پاس آتا ہے یا جو محرم ہوتے ہیں، پھر ہم تک آتے ہیں۔ میں نے کہا بی بی اللہ کو جان دینی ہے، اور بی بی قرآن میں لکھا ہے کہ سیکھو اور سکھاؤ، تو تم قرآن کو سیکھ نہیں رہی۔ میں نے کہا آپ دیکھیں وہ مثلا جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جو فرت ہاشمی ہے، جو نگہت ہاشمی ہے، ایسی اور بھی عالم دین ہیں، وہ تو شرم نہیں کر رہی۔ آپ ان کے بیانات سنیں تو وہ تو عورتوں کے بارے میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں۔ وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ قرآن میں لکھی ہے، تو انہوں نے قرآن سیکھا ہے اور وہ کیا کر رہی ہیں، سکھا رہی ہیں۔ ایسے ہی یہ جو ہمارے علماء ہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گی کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سیدھی بات نہیں بتاتے کہ سیدھی بات کیا ہے، یعنی قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو آیتیں یہ حکمت سے بری ہیں اور نصیحت آموز آیتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن مجید جو ہے یہ حکمت اور احکامات اس کے جو ہیں ان پر ایمان لانا چاہیے اور سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرتا ہے، اور یہ جو اس نے ہمیں کتاب ساتھ میں دی ہے پڑھنے کے لیے، یہ ہماری آخرت کو سنورنے والی ہے۔ یہ ہماری اگلی کلاس میں جانے کا، یعنی جب ہم دیکھیں اسکول میں بچہ داخل کروائیں تو ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے تو دوسری کلاس میں جاتا ہے، پڑھتا ہے تو پھر تیسری کلاس میں جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہماری ایک کلاس ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھنی اور سکھانی چاہیے، تو پڑھنی چاہیے خود، اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے سختی سے، تاکہ ہم نیکسٹ ہماری منزل ہے قبر، پھر اسے ہم مثلا وہاں ہمارا نتیجہ نکلنا ہے تو ہم نے جنت اور دوزخ میں چلے جانا۔ قیامت والے دن اللہ نے نتیجے سنانے ہیں نا، بندے کے اعمال دیکھنے ہیں اس کے، تو اگر ہمارے عمل نہیں ہمارا ٹھیک تو میرا نہیں خیال کہ اس سے آگے بھی کوئی بات کرنے کی گنجائش ہے کہ ہمارا عمل نہیں ٹھیک۔ یعنی کتاب دی ہے تو وہ پڑھی نہیں ہے، اس کا اوت پٹانگ مطلب نکالا ہے، تو وہ بس یہی بات ہے کہ ہم مطلب غلط نکالتے ہیں۔ جو آیتیں لکھی ہیں ان کو کاؤنٹ کریں، ان کو پڑھیں، ان کو سیکھیں۔ ہاں قرآن پاک جو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کا مسئلہ کسی عالم سے سیکھیں، حدیثوں میں ڈھونڈیں، پڑھیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 59، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسی آدم کی۔ دیکھیں آ گئی ہے نا وہی بات، جیسے آدم کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کے پتلے کو مٹی سے بنایا، پھر اس مٹی کے پتلے سے کہا کہ زندہ ہو جاؤ، تو وہ زندہ ہو گیا۔ اسی طرح اے رسول یہ بات آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ عیسیٰ کے معاملے میں آپ سے جھگڑے ہیں، جھگڑا کرنے کے باوجود اس کے کہ آپ کے پاس ان کے متعلق یعنی یقینی علم آ چکا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، پھر اللہ سے ایک دوسرے کی ہلاکت کے لیے دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان ھذا لہو القصاص الحق وما من الہ الا ھو ان اللہ لہو العزیز الحکیم فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین۔ یعنی اے رسول بے شک یہ ذکر جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں بالکل حق ہے، اور یہ بات بھی بالکل حق ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، اور یہ کتاب اللہ یعنی اور یہ کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ حق ہے، یعنی پھر بھی یعنی یہ حق سے انحراف کر رہے ہیں تو پھر آپ گھبرائیں نہیں، یعنی منہ پھیر رہے ہیں یا اس کو مان نہیں رہے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں۔ اللہ ان مفسدوں سے یعنی مفسدین جو ہیں اللہ ان سے خوب واقف ہے، مفسدین اللہ ان سے خوب واقف ہے، یہ اس سے بچ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ یہ جو مفسد لوگ ہیں تو آپ پھر گھبرائیں نہیں، یہ کہیں نہیں بچ کر جاتے۔ یعنی جو انصاری ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ ہونے کو ان کے ابن اللہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل سمجھتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جب انسانوں میں ان کا کوئی باپ نہیں، یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ ان کا باپ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یعنی ان کی دلیل کا جواب دیا ہے۔ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ہے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک اور بات میں چھوٹی سی بیان کروں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ جو انفسانہ ہے اس سے بھی یہی ثابت کیا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے وضاحت سے اتنی زیادہ آیتیں ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم سورۃ مریم میں بھی آگے چل کر پڑھیں گے کہ کتنی زیادہ بار اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو کیا کیا ہے، یعنی کہ کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں یعنی کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات سواء بیننا و بینکم، اے رسول اللہ کے راستے کی انہیں دعوت دیجیے، ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ذرا سا بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، شرک نہیں کریں گے، اور اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے، اور یہ کہ اس بات سے منہ موڑیں تو اے ایمان والو تم ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہے نا کہ ہم تو مسلم ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے کہہ دیا کہ ہم تو مسلم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بنایا، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، تو اس میں کیا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دیکھیں ہمیں ان باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور عمل کر کے ثبوت بھی دینا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور ہمیں واپس اسی کے پاس جانا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اور اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کریں، اور جو باتیں ان میں آپ کو مثلا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات یہ صحیح ہے، یہ تو آپ لوگوں کے پاس وہ لوگ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ ان کا عقیدہ سنیں، عیسائیوں کا، تو وہ جیسے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے کہ جی روح اللہ نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ باتیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو اللہ نے پیدا کیا، انہیں کتاب دی، انہیں حکمت دی۔ یہودی جو ہیں حضرت عزیز علیہ السلام مثلا جو تھے، عزیر علیہ السلام مثلا ان کی بھی عبادت کرتے تھے، اور عیسائی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اور یہ ان کی عبادت ہے اس طرح سے اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اسی کی عبادت کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہودیوں کو بلایا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کے تو نہ کوئی بیوی ہے تو نہ کوئی اولاد ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے، پھر ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کے ہاں تو کوئی بیوی نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ دین کے حق یعنی کو دین حق جو ہے سوائے دین ابراہیمی کے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت زید نے ہر عالم سے پوچھا ہے کہ حنیف کیا ہوتا ہے، ہر عالم نے کہا ہے ابراہیم کا دین، وہ نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں تھے کرتے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور اپنے مشائخ جو ہیں ان کو پوچھو کہ عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔